अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारा शजरा नसब अमीनपुर के कदीम नवाबी ख़ानदान से मिलता है। अमीनुद्दीन अहमद मेरे किसी पुश्त के दादा लगते थे और नवाबों की तो शान ही नवाबी होती है। लेकिन मैं अपने अजदाद के बारे में कोई नाजेबा जुमला नहीं कहूँगा, क्योंकि बहरहाल उनका खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। अमीनपुर अब मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ चुका है और यहाँ बहुत से लोगों की जायदादें हैं। अगर एक मालिक होता तो शायद अमीनपुर का नाम अब अमीनपुर भी ना होता, लेकिन अब चूंकि वो किसी एक शख्स की जायदाद नहीं है, इसलिए उसका नाम अमीनपुर ही रहने दिया गया है। अमीनपुर की अजीमुशान हवेली अब भी मेरे कब्ज़े में है और मेरा पूरा ख़ानदान वहीं रहता है। मुमकिन था कि यह हवेली भी फ़रोख्त होकर नवाबी की भेंट चढ़ गई होती, लेकिन मेरे वालिद साहब, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दादा हुजूर, अपने अजदाद के नक्श कदम पर नहीं चले और उन्होंने थोड़े बच्चे को बहुत जाना। जानते थे कि बेटे को विरसे में नवाबी नहीं दे सकते। उन्होंने इत्मीनान से मेरे वालिद को डॉक्टरी की आला तालीम दिलाई और मेरे वालिद ने डॉक्टर बनकर इस हवेली की इज़्ज़त बचा ली। लखनऊ में उन्होंने मतब खोला और 17 साल तक बेहतरीन डॉक्टर में शुमार होते रहे। बाकी अफराद अमीनपुर में ही थे। वालिद साहब हफ्ते में एक दिन अमीनपुर आते थे, दूसरे दिन रहते और तीसरे दिन सुबह सुबह ही लखनऊ चले जाते। बहरहाल वालिद साहब के हाथ नुस्खा आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे डॉक्टर ही बनाने की ठानी ताकि उनके बाद इस ख़ानदान की इज़्ज़त का रखवाला मैं बन जाऊं और 10-20 चांद मैं भी इस हवेली में लगा दूं। चुनाचे मैं चांद की तलाश में लंदन चला गया और फिर बहुत से चांद लेकर वतन वापस आ गया। डॉक्टरी की आला तरीन सनद वालिद साहब के सामने डाल दी। वालिद साहब उस दौरान लखनऊ छोड़ चुके थे और अब उन्होंने अमीनपुर में ही अपना क्लिनिक खोल लिया था। मेरे वतन पहुंचने की खुशी से सबके चेहरे खिल उठे थे। वालिदा साहिबा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, बहनें निसार हो रही थी। अब्बा जान की खुशी का इजहार उनके खिले हुए चेहरे से हो रहा था। उन्होंने एक नशिस्त में मुझसे कहा, बेटे नौमान, मैंने सारी उम्र कोशिश करके इस ख़ानदान की इज़्ज़त बरकरार रखी है और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर आ पड़ी है। देखना चाहता हूँ कि अब तुम ये जिम्मेदारी किस अंदाज में पूरी करते हो। आपके मशवरे मेरे लिए मशाल राह होंगे अब्बा जान। फरमाइए, मैंने सादतमंदी से कहा। बेटे, यूँ तो इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलत की बेपनाह ज़रूरत पड़ती है और इसके बग़ैर सही मायनों में ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंसानी इक़दार भी जहन में रखना होती हैं। यकीनन अब्बा जान, इंसानी इक़दार तो बहर सूरत ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं, लेकिन मैं अब भी आपकी रहनुमाई का तालिब हूँ। बेटे, मैं जानता हूँ कि तुमने भी अपनी ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन किए होंगे। यकीनन कुछ ख़यालात तुम्हारे जहन में भी होंगे। तुम अगर चाहो तो मुझे बता दो, उसके बाद अगर कोई तरमीम हुई तो तुम्हारे गोश गुजार कर दूँगा। आप मुझे शर्मिंदा ना करें अब्बा जान, मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। इसके बावजूद तुमने कुछ तो सोचा होगा। हाँ, बस इसी हद तक कि अपने वतन जाकर एक क्लिनिक खोल लूँगा और अब्बा जान, बुखल से काम ना लूँगा, ना ही अपने अल्फाज में गबी बनने की कोशिश करूँगा। मेरे जहन में यह था कि दौलत भी कमाऊँगा और अपने हमवतनों की खिदमत भी करूँगा। मैंने जवाब दिया, हाँ, दौलत कमाने का तसव्वुर बुरा नहीं है। इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी के एक मरहले पर पहुँचने के बाद अपने हालात को बेहतर बनाए, अपने खुशाइंद हालात को बरकरार रखे। अल्लाह का शुक्र है बेटे कि हमारे आबा व अजदाद जो कुछ खो चुके थे, मैंने उसमें से बहुत कुछ हासिल कर लिया है और तुम्हारे लिए कम अज़ कम वो कैफियत नहीं है जो मेरे लिए पैदा हो गई थी। लखनऊ में क्लिनिक बनाने का ख्याल मेरे जहन में यूँ आया था कि मुझे अपने ख़ानदान के लिए, तुम्हारे लिए और ख़ुद अपने लिए बहुत कुछ करना था। चुनाचे मैं तुम्हें अपनी कारकर्दगी से मुतासिर नहीं करना चाहता। अलबत्ता ये कहने में आर महसूस नहीं करता कि मैंने ना सिर्फ अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बहाल की, बल्कि जिस खिदमत का तसव्वुर मेरे जहन में था, मैंने उसे भी अंजाम देने की कोशिश की। अब मेरी कोशिशें किस हद तक कामयाब हुई, इसके बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जहाँ मेरी कोताहियाँ हैं, वहाँ मैं उससे मुआफ़ी का तालिब हूँ। लेकिन बेटे, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक उस क्लिनिक से मैंने अच्छी खासी दौलत जमा की और थोड़ा वक्त बचाकर उससे नादार लोगों की खिदमत की जो दौलत खर्च नहीं कर सकते थे। मैंने लखनऊ के कुर्बो जवार में छोटे क्लिनिक खोले हुए थे। हफ्ते में कुछ दिन वहाँ भी दिया करता था और ये मेरी रूह के सुकून का बाइस था। बेटे, दौलत बेशक अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा एक मशवरा है। जी अब्बा जान, मैंने अदब से कहा।
میں چاہتا ہوں کہ تم کسی ایسے چھوٹے علاقے میں اپنا کلینک قائم کرو جہاں قرب و جوار کے لوگ تم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا علاج مفت کرو، ہاں جو جس قابل ہو اس سے اتنا ہی طلب کرو۔ میرا خیال ہے کہ چھوٹا سلسلہ بھی کافی ہو سکتا ہے، اور تمہیں ان غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے پر اللہ بھی جزا دے گا۔ باقی میں تم سے کسی اور چیز کا طالب نہیں ہوں۔ میرے ذہن میں ہمیشہ اپنے وطن کے چھوٹے دیہاتوں سے دلچسپی تھی۔ میں اس کلاسی کی زندگی کو والہانہ انداز میں چاہتا تھا جو ہمارے وطن کے دیہاتوں کی تھی۔ بہت سی باتیں یاد آتی تھی، اور دل ہی دل میں یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے کسی قابل کر دیا تو اس کے دیے ہوئے عطیے کو میں ان لوگوں پر خرچ ضرور کروں گا جو میرے وطن کے دیہاتوں میں رہتے ہیں اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میرے دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ میرے والد صاحب نے جتنا کچھ میرے اوپر خرچ کیا ہے، انہوں نے جو محنت کی ہے، اس کا صلہ کم از کم انہیں اسی شکل میں ملنا چاہیے کہ وہ جس مشن کو لے کر آگے بڑھے ہیں میں اسے پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں اور اپنے خاندان کی وہ عزت بحال کر دوں جو کسی زمانے میں تھی۔ ٹھیک ہے، نوابی دور ختم ہو گیا تھا، لیکن نوابوں کی آن بان اب بھی باقی تھی۔ ہمارے خاندان کو اسی خاندان کے نام سے ہی یاد کیا جاتا، چنانچہ اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم اپنی روایات کا تقدس رکھنے کی کوشش کریں جو کہ ہمارے خاندان سے منسلک تھی۔ اس لیے میرے لیے بھی ضروری تھا کہ میں دولت کماؤں، لیکن والد صاحب کی خواہش سے میری ہی خواہش کی تکمیل ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں نے ان کی خواہش کو قبول کر لیا اور کہا، درست ابا جان، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کے ان لوگوں کی خدمت کروں جو مکمل طور پر دنیاوی سہولتوں سے بہت دور ہیں۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو سمجھ لیں کہ یہ میری بھی خواہش ہے، اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے میں آپ کا دل و جان سے احسان مند ہوں۔ میں آپ کے دیے ہوئے علم کو اتنا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ لوگ ہمیں یاد کریں۔ بہت اچھی بات ہے، ابا جان نے کہا، اور ہم نے تیاریاں شروع کر دی۔ ابا جان نے قرب و جوار کو چھانا اور پھر عظیم پورہ نامی بستی میں کلینک کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بستی سے بہت ساری بستیاں منسلک تھیں۔ عظیم پورہ کو ایک چھوٹا قصبہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ خوبصورت سرسبز علاقہ مجھے بھی بے حد پسند آیا تھا۔ سادہ لو دیہاتیوں کی زمین جن کے بے شمار مسائل تھے، لیکن انہیں حل کرنے کے وسائل ان معصوم لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ چھوٹے چھوٹے کچے مکانات چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، بعض مکان خوبصورت بھی تھے۔ پھر ہم نے جلد ہی ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں کلینک کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بستی کے لوگوں نے ہمارے اس خیال کو بہت سراہا تھا۔ اتنے بڑے قصبے اور اس کی آبادی کے لیے کسی ڈسپینسری کا بندوبست نہیں تھا۔ جو ڈسپینسری موجود تھی اس کے بارے میں تذکرہ فضول تھا۔ بس یوں کہنا چاہیے کہ ڈسپینسری منتظمین کی ناکردگی کا شاہکار تھی۔ اس میں ڈاکٹرز کی بجائے صرف کمپاؤنڈر تھے۔ مریضوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا، اور خیر دواؤں کا ہونا تو ضروری ہوتا ہی نہیں۔ وہاں قسمہ پرسی دیکھ کر مجھے بے پناہ دکھ ہوا۔ ظاہر ہے میں ان تمام مسائل سے نمٹ نہیں سکتا تھا، لیکن اپنا فرض تو ادا کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہاں کے لوگ علاج کرانے کے لیے کافی دور جایا کرتے تھے، اور ان بیچاروں کو علاج کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ بستی کے سر باوردہ لوگوں نے ہم سے تعاون کی پیشکش کی۔ جس شخص سے جو کام نکل سکتا تھا ہم نے اس میں بھی تعریض نہیں کیا۔ اب میرا اور والد صاحب کا زیادہ وقت اس کلینک کی تعمیر میں صرف ہو رہا تھا۔ بڑی خوبصورت عمارت بنوائی تھی ہم نے، ایسی عمارت پورے علاقے میں نہیں تھی۔ پھر جب کلینک کی تعمیر ہو گئی تو میری درخواست پر میرے والد صاحب نے ہی اس کا افتتاح کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس میں اسٹاف مہیا کیا۔ چند مقامی افراد بھی تھے۔ یوں یہ کلینک شروع ہو گیا۔ ابتدائی میں بہت سارے مریض جو بیچارے شہر جانے کے قابل نہیں تھے اور کافی دنوں سے بیماریوں کو بھگت رہے تھے آنا شروع ہو گئے۔ سب کے سب بڑے ممنون و مشکور تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا، اور ابتدا میں ہی کلینک بہت اچھا چل پڑا۔ میرے ملاقاتیوں میں تحصیلدار صاحب بھی تھے، زمیندار بھی اور کرشن لال بزاز بھی۔ سبھی لوگوں سے میں یکساں طور پر پیش آتا، سبھی مجھ سے خوش تھے۔ خدائی مدد بھی شامل تھی، کیونکہ میں ان لوگوں سے مخلص تھا، اس لیے میرے علاج سے آج تک کسی مریض کو مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر ان غریبوں سے اچھا سلوک ہو تو یہ بے دام غلام بن جاتے ہیں۔ جسے دیکھو میرا شہدائی، جسے دیکھو میرا دیوانہ، جس کی جو استطاعت تھی میرے لیے لے کر چلا آتا۔ والد صاحب، والدہ، بہنیں بھی کبھی کبھی آ جاتی اور میرے ساتھ رہتی۔ قصبے کی عورتیں ان کے سامنے بچ جاتی۔ غرض یہ کہ میں نہایت پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ آمدنی بھی بری نہیں تھی، گو کہ میں علاج کے عوض بہت کم رقم وصول کرتا تھا، لیکن مریضوں کی تعداد کافی تھی اور دور دور سے مریض آیا کرتے تھے۔
پھر کرشن لال بزاز نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو بڑے خلوص سے مجھے بلایا اور میں بھی پورے خلوص سے اس کے ہاں گیا اور اس کی بیٹی کے لیے کنیا دان کیا۔ ایسی زندگی سے کب اکتاہٹ ہوتی ہے۔ میں سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ والد صاحب اور والدہ بہت خوش تھے۔ اکثر 15ویں دن ان سے ملاقات کے لیے جاتا۔ ایک بار جب میں گیا تو والد نے بڑی سنجیدگی سے کہا، نعمان بیٹے، کئی بار دل چاہا کہ تم سے بات کروں لیکن بس اتفاق نہیں ہو سکا۔ جی فرمائیے امی جان۔ تم نے بے شک ہماری ہر بات سعادت مندی سے قبول کی ہے اور تم ان بیٹوں میں سے ہو جن پر ناز کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا شکریہ امی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے خوش ہیں۔ ہمارے ذہن میں اور بھی بہت سی آرزویں ہیں نعمان۔ فرمائیے امی۔ نعمان، انسان کی زندگی ایک مخصوص انداز کی حامل ہوتی ہے۔ یوں سمجھو کہ زندگی کے مراحل اور فرائض یکساں ہوتے ہیں۔ جی امی، تمہاری زندگی بھی قدم بہ قدم وہی منازل طے کرتی رہی ہے اور اس میں کوئی تحریک ممکن نہیں ہے۔ آپ پس و پیش کیوں کر رہی ہیں امی جان؟ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ بے تکلفی سے کہہ دیں۔ اب ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شادی؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، زندگی کی ایک اور منزل۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں امی، لیکن کیا؟ میں آپ کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتا، لیکن میرے اپنے ذہن میں کچھ اور خیالات تھے۔ میں نے دبی زبان میں کہا، کیا؟ میں چاہتا تھا امی، میں نے ہچکچاتے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں کہو۔ دراصل مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں ہے امی کہ زندگی کو مختلف منزلیں درکار ہوتی ہیں، لیکن ایک منزل پر مضبوطی سے قدم جمانے کے بعد ہی دوسری منزل کا انتخاب بہتر ہوتا ہے۔ میں سمجھی نہیں، امی نے کہا۔ میں ابھی اپنی لائن کو مکمل نہیں پاتا۔ کیوں؟ دیکھیے نا امی، ابھی تو مجھے بہت سے کام کرنے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اور کلینک کھولے جائیں۔ ضرور کھولو، امی نے کہا۔ اس کے لیے وقت درکار ہے امی۔ ہاں یقیناً۔ کیا شادی اس کی اجازت دے گی؟ کیا مطلب ایک ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے سے پہلے دوسری ذمہ داری قبول کر لینا مناسب نہیں ہوتا؟ بالکل ٹھیک کہا، لیکن بعض ذمہ داریاں زندگی کا اہم حصہ ہوتی ہیں اور انہیں قبول کر کے پھر زندگی کو اور بہت سی سہولتیں مل جاتی ہیں اور انسان زیادہ سکون سے زندگی بسر کرتا ہے، امی نے کہا۔ بے شک امی، لیکن دیکھو نعمان، وقت پرانی روایات کو پیچھے دھکیل کر بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکے اور لڑکیاں یکساں حیثیت رکھتے تھے اور ان کے والدین ہی ان کی قسمتوں کے فیصلے کرتے تھے، لیکن اب ہم نے بھی سوچ کا انداز بدل دیا ہے اور اسے وقت کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ کیا سمجھے؟ جی، اس لیے تمہاری شریک زندگی کے انتخاب میں تمہاری پسند کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ او امی، آپ… ہاں، اگر خود تمہارے ذہن میں کوئی تصور ہے اور تم زبانی نہ کہہ سکو تو پرچہ لکھ کر دے دو۔ او امی، آپ کے خیال میں… ہاں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ زندگی کا ساتھی حسب پسند ہونا چاہیے۔ یہ اجازت نہ صرف میں نے بلکہ تمہارے ابا جان نے بھی تمہیں دے دی ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو ابا جان کی بھی یہی خواہش ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، لیکن امی، میری یہ درخواست آپ منظور نہیں کر سکتی۔ میں ابھی ایک منزل پر خود کو مضبوط نہیں پاتا۔ یہاں سے نمٹ لوں تو آگے کی زندگی کے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ مجھے تھوڑی مہلت درکار ہے۔ ٹھیک ہے، وہی ہوگا جو تم چاہو گے، لیکن کچھ تو ہمیں بھی کرنے دو۔ مثلاً امی، میں نے پوچھا، تمہارے ذہن میں اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ امی جان نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ آپ کے خیال میں اسی وجہ سے پس و پیش کر رہا ہوں اور میں اسے برا بھی نہیں سمجھتی۔ بس آپ سمجھ لیں کہ ابھی اس طرف ذہن ہی نہیں گیا، چنانچہ یہ خیال آپ ذہن سے نکال دیں، گویا کوئی لڑکی نہیں۔ جی کوئی نہیں۔ مجھے تم پر فخر ہے نعمان، ورنہ لوگ ملک سے باہر رہ کر بہت بدل جاتے ہیں۔ میں نہیں بدلا امی۔ تب ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنے طور پر کچھ کریں۔ وہ کیا؟ تمہارے لیے رشتے کی تلاش۔ آپ مجھ سے اجازت طلب کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، لیکن مجھے کچھ وقت درکار ہوگا۔ ایسے کام بھی چٹپٹ نہیں ہوتے، وقت لگے گا۔ بہرحال اب یہ کام ہمارا ہے کہ تمہارے لیے زندگی کے ساتھی کا انتخاب کریں، ایسے ساتھی جو حقیقی معنوں میں ساتھی ہیں۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے امی، میں نے کہا۔ بہرحال میں واپس آ گیا، لیکن امی نے میرے ذہن میں ایک تصور پیدا کر دیا تھا اور اب اکثر تنہا اوقات میں میرے ذہن میں اس حسین ساتھی کا تصور ابھر آتا، لیکن میں اپنے ذہن کو سنبھال لیا کرتا کیونکہ ابھی یہ تصور میرے لیے زیادہ اچھا نہیں تھا۔ مجھے تو اپنی زندگی میں بہت سارے کام انجام دینے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، میرے کلینک میں توسیع ہوتی چلی گئی۔ جتنی بڑی عمارت ہم نے بنوائی تھی اس میں ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی،
चुनाचे इमारत से मुल्हिका एक और जगह को देखकर मैंने अस्पताल की इमारत को वसी करने का प्रोग्राम बनाया। जल्द ही मज़दूरों ने काम शुरू कर दिया। उसी दौरान हमारे इलाके के एक करीबी ज़मींदार मोहम्मद हुसैन के लड़के की शादी हुई। ज़मींदार मोहम्मद हुसैन ने मुझसे इलाज कराया था और उन्हें मुकम्मल शिफा हुई थी। वो अजीमपुरा से तकरीबन 5 मील एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वो गांव उनका अपना था, अच्छी खासी हैसियत थी, मालदार आदमी थे और मुझसे पूरा वादा लिया कि डॉक्टर साहब आप शादी में ज़रूर शिरकत करेंगे, वरना आप सोच लें कि मैं फिर कभी आपके पास नहीं आऊँगा। मोहम्मद हुसैन के इस इसरार से मैं बहुत मुतासिर हुआ था। चुनाचे मैंने वादा कर लिया कि उनके बेटे की शादी में ज़रूर शरीक होऊंगा। वक्त मुकर्ररा पर शादी में शिरकत के लिए चल पड़ा और अपनी खूबसूरत कार में मोहम्मद हुसैन की बस्ती में पहुंच गया। पूरा गांव उस शादी में शरीक था। हर सू खुशियां मनाई जा रही थी। देहाती लोग, सादा किस्म के लोग सफ़ेद लिबास में बड़े भले नजर आ रहे थे। लड़कियां रंगीन जोड़े पहने, हाथों में मेहंदी रचाए, चेहरे पर जेवरात सजाए, हंसती खिलखिलाती फिर रही थी। जाहिर है कि ज़मींदार के बेटे की शादी थी, कोई मामूली बात नहीं थी। ज़मींदार की हवेली के सामने चंद कारें देखी। यकीनन ये लोग शहर से आए होंगे। मोहम्मद हुसैन ने जिस तरह आगे बढ़कर मुझे गले लगाया था, इससे उसके तपाक और पुरजोश अंदाज का एहसास होता था। उसका बेटा जिसकी शादी थी वो भी मेरे पास आया और उसने निहायत पुरतकल्लुफ़ अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, डॉक्टर साहब आपने यहाँ आकर हमारी इज्जत बढ़ाई है। मैं मुस्कुरा दिया था। जाहिर है इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता था। तब मोहम्मद हुसैन आगे बढ़कर मुझे मेहमानों में ले चला। बाहर से आने वालों में चंद मोअज़्ज़िज़ लोग नज़र आ रहे थे। उनमें एक वजीह और दराज क़ामत नौजवान ने मुझे मुतासिर किया। मेरा उससे तारुफ मोहम्मद हुसैन ने ही कराया था। डॉक्टर साहब इनसे मिलिए, ये बहज़ाद साहब हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर बहज़ाद साहब, मैंने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हुए कहा और बहज़ाद ने हाथ आगे बढ़ा दिया। ये डॉक्टर साहब हैं, बहज़ाद साहब, डॉक्टर नोमान। बहुत अरसे से यहाँ धूम मचा कर रखी है। ओह डॉक्टर नोमान, बड़ी तारीफ़ें सुन रखी हैं भैया आपकी, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। बहज़ाद निहायत तपाक के अंदाज में आगे बढ़ा और बहरहाल मैं उस शख्स के खुलूस से मुतासिर हुआ था। वैसे अल्लाह का शुक्र है नोमान साहब, मैं तंदुरुस्त हूँ। अगर कभी बीमार होता तो इन लोगों की ज़ुबान से आपकी तारीफ़ें सुन कर इतना इश्तियाक तो हो चुका था कि यकीनन आप ही के पास आता। बहरहाल ना जाने किसकी बदकिस्मती है, मेरी या आपकी। मैं कभी बीमार नहीं हुआ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बहज़ाद साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बहज़ाद मेरे साथ बैठा रहा। बड़ी शानदार शख्सियत है डॉक्टर साहब आपकी, बिलाशुबा आपसे लोग गलत मुतासिर नहीं होते, बहज़ाद ने कहा। मिस्टर बहज़ाद, शख्सियत की बात आ ही गई है तो मैं ये कहे बगैर न रहूँगा। इस मामले में आप भी भरपूर हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आपने तो मुझे भी मुतासिर किया है। हम डॉक्टर लोग आमतौर पर जज्बाती नहीं होते, लेकिन आपके मामले में मैं बेहद जज्बाती हो गया हूँ। क्या आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। क्यों नहीं, बहज़ाद ने मुस्कुराते हुए कहा और उसी वक्त किसी ने बहज़ाद को आवाज़ दी। बहज़ाद, निस्वानी आवाज़ थी और मैं चौंक कर उस निस्वानी आवाज़ पर गौर करने लगा। बेहद खूबसूरत आवाज़ थी। गैर इख्तियारी तौर पर मैंने उस तरफ निगाहें दौड़ाई और फिर मेरी निगाहें उस जगह जम कर रह गईं। हालांकि बदअखलाकी की बात थी, लेकिन वो चेहरा, वो शक्ल ही ऐसी थी कि मेरी तवज्जो से हट ना सकी। तब बहज़ाद उठते हुए बोला, अरे सादा से माहौल में हम लोग भी देहाती होकर रह गए हैं। आइए मैं आपको रोज़ीना से मिलाऊं। आइए। उसने मेरा हाथ पकड़कर उठाया और मैं गैर इख्तियारी तौर पर उसके साथ चलने लगा। लड़की जिसका नाम रोशीना लिया गया था, जदीद तरीन लिबास में निहायत खूबसूरत नज़र आ रही थी। वो बहुत भरपूर और मुकम्मल शख्सियत की मालिक थी। इतने मुकम्मल चेहरे कम ही नज़र आते हैं। लिबास उसकी शख्सियत से इस कदर हम-आहंग था कि वो इंतहाई अनोखी मखलूक मालूम हो रही थी। मिस्टर बहज़ाद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओ नहीं भाई, लेकिन तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बहज़ाद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि अगर आपकी दुआएं शामिल रहीं तो जल्द ही ये मिसिस बहज़ाद बन जाएंगी, बहज़ाद ने उसके करीब पहुंचते हुए कहा। लड़की ने हमारे ये अल्फाज सुन लिए थे। उसके होंठों पर एक शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई। रोशीना, इनसे मिलो, मुझे यकीन है कि तुमने भी इनका नाम ज़रूर सुना होगा, बहज़ाद ने कहा। जी आदाब, उसने आहिस्ता से कहा। यानी बग़ैर तारुफ के ही आदाब, बहज़ाद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तारुफ कैसे हासिल करूं? आप खुद ही सिलसिले में खामोश हैं,
لڑکی نے بہزاد سے کہا، میں اپنا تعارف خود ہی کرائے دیتا ہوں، میرا نام نعمان ہے۔ اوہو، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر ہوں۔ اوہ، عظیم پورہ کے ڈاکٹر نعمان، اس نے کہا۔ ہاں بھائی، اب تو میں خاصا فخر کرنے لگا ہوں اپنے آپ پر کہ میری شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بڑا نام سنا ہے آپ کا۔ روشینہ نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میری نگاہیں بھی اتفاقیہ طور پر اس سے جا ملیں۔ بڑی پراسرار آنکھیں تھیں، حالانکہ اس کا چہرہ ایک سادہ سا دلکش چہرہ تھا، لیکن آنکھیں عجیب و غریب کہانی سناتی تھی۔ ایک عجیب سی چمک تھی ان آنکھوں میں جو بری طرح ذہن پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ آنکھیں ذہن کو ٹٹول رہی ہوں۔ دوسرے لمحے میں نے اس پر سے نگاہیں اٹھائیں۔ 2 بار اسے دیکھ چکا تھا، ممکن تھا بہزاد اس بات کو برا سمجھتا، یوں بھی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ ویسے بھی بہزاد ظاہر زمانہ شناس آدمی تھا، تہذیب یافتہ تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات ذہن میں لائے جس سے میری اپنی ذات کی تحقیر ہو۔ ایک اچھی شخصیت کا مالک تھا اور مجھے پسند آیا تھا، لہٰذا میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ میں فطرتاً عورتوں کو تانک جھانک کی خواہش نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ کچھ اس قدر دلچسپ شخصیت کی مالک تھی کہ میں خود کو مجبور پا رہا تھا۔ بہرحال میں نے خود کو سنبھالا دیا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی مسٹر نعمان بہزاد کی، میرا مطلب ہے ان خاتون کی، روشینہ خاتون۔ وہ میری منگیتر ہیں اور بہت جلد ہم لوگ یکجا ہو جائیں گے، بہزاد نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوشی ہوئی بہزاد صاحب، لیکن آپ مجھے اس یکجائی میں شامل کرنا نہ بھولیے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے مجھے اپنی شادی میں ضرور شریک کریں۔ اوہو، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے نعمان صاحب، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکے گی، بہزاد نے جواب دیا اور میں مسکرانے لگا۔ ذرا سی دیر میں ہم خاصے بے تکلف ہو گئے تھے۔ روشینہ تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر بولی، بہزاد میں ذرا اندر جا رہی ہوں، دلہن کو دیکھوں گی۔ ہاں، لڑکیوں کو ہمیشہ دلہن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور اس شوق سے آپ بھی کہاں پیچھے رہ سکتی ہیں، بہزاد نے کہا اور روشینہ چلی گئی۔ میں نے اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں سوچی تھی، ظاہر ہے وہ بہزاد کی منگیتر تھی، اور پھر وہ ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے تھے، اور پھر میری یہ عادت بھی نہ تھی کہ ہر لڑکی کے بارے میں ایک ہی انداز میں سوچوں۔ بہر صورت وہ لڑکی مجھے عجیب سی لگی تھی۔ اس کا چہرہ بےحد خوبصورت تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں دیکھنے کے بعد خوبصورتی کا یہ احساس زائل ہوتا جاتا اور وہ کوئی پراسرار شخصیت نظر آنے لگتی۔ بہرحال دوبارہ اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب بہزاد چلنے لگا تو اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اس کے سارے معاملات طے ہو چکے تھے۔ تب محمد حسین سے میں نے بھی اجازت طلب کی اور کار میں بیٹھ کر چلا آیا۔ کلینک پہنچ کر بھی بہزاد یاد آتا رہا۔ اچھی خاصی شخصیت کا مالک تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں دیکھنے کے بعد یہ احساس زائل ہوتا کہ اگر میں چاہتا تو اس سے جا کر مل سکتا تھا، لیکن میری مصروفیت مجھے کہاں اجازت دے سکتی تھی۔ جب کلینک کے کاموں سے فرصت ملتی تو گھر چلا جاتا۔ وہاں ماں بہنیں ان کے علاوہ ابا جان میرا شدت سے انتظار کیا کرتے، اور جب میں وہاں پہنچ جاتا تو گویا ان کے لیے دن عید اور رات شب برات بن جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن تحصیلدار سے ملاقات ہوئی۔ شکار کا منصوبہ تھا۔ میرے پاس اس لیے آئے تھے کہ میں شکار کھیلنے کے لیے چلوں۔ میں نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا، تحصیلدار صاحب، میرے پاس فرصت کہاں جو میں شکار کھیلنے کے لیے چلوں۔ میں نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا، بھائی نعمان، میرا دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ شکار کھیلا جائے اور تم کم از کم 2 دن ہمارے ساتھ رہو۔ تحصیلدار صاحب، بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ کیا مشکل پیش آ جائے گی؟ یہاں کلینک کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ مریضوں کی دیکھ بھال بھی ہے، میں نے کہا، اور تحصیلدار صاحب چڑ گئے۔ اور یہ جو آپ کے معاون ڈاکٹرز ہیں، یہ کیا کریں گے؟ تحصیلدار صاحب نے کہا، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی یہ خواہش سر اٹھانے لگی کہ کیوں نہ گرد و نواح کا جائزہ لوں، ذہن بٹے گا اور تھوڑا سا فریش بھی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے ماتحت ڈاکٹر سے بات کی اور وہ بخوشی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ کلینک کا انتظام سنبھال لیں گے۔ پہلی مرتبہ میں نے یہ جسارت کی تھی۔ چنانچہ میں نے تحصیلدار صاحب سے کہا اور تحصیلدار صاحب خوش ہو گئے۔ ایک جیپ میں ہم 5 افراد سوار ہوئے۔ تحصیلدار، ایک ان کے سالے تھے، 2 ان کے ماتحت تھے، جن کے بارے میں تحصیلدار کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھے شکاری ہیں، اور 5واں میں تھا۔ بہرحال ہم چل پڑے۔ میں پہلی بار عظیم پورہ کے گرد و نواح دیکھ رہا تھا۔ بڑا خوبصورت علاقہ تھا، ورنہ میں نے تو یہاں آنے کے بعد زیادہ سے زیادہ محمد حسین کی بستی دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے یہاں کافی لمبا سفر اختیار کیا تھا۔ تحصیلدار کو جب معلوم ہوا کہ میں 4-5 روز کی چھٹی کر سکتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے پروگرام کو بڑھا دیا تھا۔ چنانچہ ہم بہت دور نکل گئے تھے۔ پھر ایک شام ہم نے
ایک خوبصورت علاقے میں قیام کیا۔ بہت خوبصورت علاقہ تھا، سرسبز جنگل تھا اور یہاں شکار وغیرہ بھی کافی نظر آ رہا تھا۔ ہم لوگ کافی دیر تک وہیں رہے، تب تحصیلدار صاحب نے کہا، بھائی نعمان صاحب، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، کیوں نہ اس سے ملیں؟ فارسٹ ہاؤس میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، تحصیلدار صاحب نے جواب دیا۔ کیا نام ہے آپ کے دوست کا؟ بہزاد، انہوں نے جواب دیا۔ اوہ، تو بہزاد فارسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں؟ ہاں، تو کیا تم اسے جانتے ہو؟ تحصیلدار صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، دوستی ہے کیا؟ نہیں، بہرحال ملاقات ضرور ہے، اور یہ ملاقات دوستی میں بھی بدل سکتی ہے۔ احمد حسین کے بیٹے کی شادی پر ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں۔ اوہو، ہاں میں بھول گیا تھا، یقینی طور پر وہ بھی وہاں موجود تھے، اور یہ تو اچھی بات تھی۔ پھر کیوں نہ فارسٹ ہاؤس میں قیام کیا جائے، بہزاد کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے، جیسا آپ مناسب سمجھیں، میں نے تحصیلدار سے کہا۔ اور پھر ہم لوگ فارسٹ ہاؤس میں جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ اس دوران ہم نے 2 ہرن شکار کیے تھے۔ ہرن ہم نے جیپ میں رکھے اور جیپ میں سوار ہو گئے۔ ہمارا رخ فارسٹ ہاؤس کی طرف تھا۔ فارسٹ ہاؤس کی عمارت درختوں کے درمیان گھری ہوئی تھی، بڑی ہی خوبصورت جگہ تھی وہ۔ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ جیپ کی آواز سن کر فارسٹ ہاؤس کا چوکیدار باہر آیا، اور جب میں نے ان سے بہزاد صاحب کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیں بڑی عزت سے اندر لے گیا، اور کچھ دیر کے بعد بہزاد ہم سب کے درمیان تھا۔ میرا خیال تھا کہ بہزاد مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں بہزاد تحصیلدار اور دوسرے لوگوں سے مل کر پلٹا تو اس کے چہرے کے تاثر کچھ عجیب سے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری آمد سے وہ خوش نہ ہوا ہو، یا پھر اسے کوئی الجھن درپیش ہو۔ بہر صورت اخلاق نبھانے کی خاطر وہ میری طرف بڑھا۔ اوہو ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ہیں؟ بھائی واہ، اچھی ملاقات ہوئی۔ میں نے بہزاد کے اس انداز کو تسلی سے دیکھا تھا، جس طرح وہ مجھ سے شادی میں ملا تھا وہ انداز تو تھا ہی نہیں۔ تب میں نے محسوس کیا کہ نہ جانے کیا بات ہے، بہزاد کا رویہ حد سے زیادہ سرد تھا۔ میری اس سے نہ تو زیادہ ملاقاتیں تھیں اور نہ ہی گہری دوستی۔ میں نے اس کے سرد رویے کو نظر انداز کر دیا۔ اس دوران بہزاد نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ ہرن وغیرہ تیار کر لیں۔ میں نے خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال شام کو کھانے کے بعد نشست جمی، اور چند لمحے بعد مجھے اور بہزاد کو تنہائی نصیب ہوئی، اور میں نے ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ کہیے بہزاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، بہزاد نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ شادی ہو گئی آپ کی؟ میں نے پوچھا، اور بہزاد چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، ابھی نہیں ہوئی، ہونے والی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے بہزاد میری آمد سے خوش نہ ہو، لیکن اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میں نے اس سلسلے میں زیادہ سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کوئی رشتہ داری تو تھی نہیں کہ میں کسی بات کو محسوس کرتا۔ میں نے خود کو دلاسا دینے کی کوشش کی، نہیں کرتا تو نہ صحیح، حالانکہ اس کے سرد رویے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال وہ رات بہزاد کے ہاں گزاری۔ دوسرے دن تحصیلدار نے پروگرام بنایا۔ بہزاد کو انہوں نے شکار کھیلنے کی پیشکش کی تھی، لیکن بہزاد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا، نہیں تحصیلدار صاحب، میں مصروف انسان ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور میں نکال بھی نہیں سکتا، میری معذرت قبول فرمائیے۔ بہرحال ہم لوگ چل پڑے۔ دوسرے علاقوں میں شکار کھیلا گیا، اور پھر چوتھے روز ہم واپس آ گئے۔ کلینک کے معمولات حسب معمول چل رہے تھے۔ میری غیر موجودگی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسرے ڈاکٹرز نے کام اچھی طرح سنبھال لیا تھا، اس لیے میں بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اس طرح میں گھر میں بھی 4 دن رہ سکتا تھا۔ چنانچہ 4-5 روز کے لیے میں نے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ میرے والدین سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ میں 4-5 روز کے لیے بھی گھر آ سکتا ہوں۔ چنانچہ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں 4-5 روز تک گھر رہوں گا تو سارے گھر میں خوشیاں اور مسرتیں پھیل گئیں۔ تب دوسری رات میری والدہ نے مجھ سے کہا، نعمان، جی امی، میں مؤدب ہو گیا، میں آج پھر تمہارے کان کھانا چاہتی ہوں۔ ارے نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، فرمائیے، میں نے مستعدی سے کہا۔ ہم نے تمہارے لیے ایک رشتے کا سلسلہ کیا ہے۔ اوہ، میں پریشان نگاہوں سے امی کو دیکھنے لگا۔ فاروق احمد صاحب جاگیردار ہیں، شہر میں بھی کافی کاروبار کرتے ہیں، اور زبیدہ ان کی اکلوتی لڑکی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سنا ہے سلیقہ شیار اور خوبصورت بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاروق احمد صاحب سے تمہارے ابو کے دیرینہ تعلقات بھی تھے۔ یہ بات کسی ذریعے سے ان کے کانوں میں بھی پہنچ چکی ہے، اور اندازہ یہ ہوا ہے کہ وہ بخوشی اس پر آمادہ ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، میرا بیٹا بھی تو کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا، آخر ڈاکٹر ہے، جس کی شہرت دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے۔ امی نے مجھے بھی مکھن لگایا۔ میں چند لمحے امی کو خاموشی سے دیکھتا رہا،
پھر میں نے خجل سے لہجے میں کہا، لیکن امی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کیسا وعدہ؟ امی آپ نے کہا تھا کہ ابھی یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں ابھی یہ نہیں کہہ رہی کہ تم فوراً ہی شادی کر لو، ہمیں تو اجازت دے دو، امی نے کہا۔ بھائی کیا گفتگو ہو رہی ہے ماں بیٹی کی؟ کیا ہم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ابا جان اچانک اندر آ گئے۔ آ جائیں، آپ بھی کیا یاد کریں گے، امی نے کہا، اور ابا جان بھی اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ہاں تو ہم بھی تو سنیں کیا قصہ چھڑا ہے۔ نعمان کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ واہ، اور ہمیں اس گفتگو سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ بات نہیں، بہرحال کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ فوراً کرو، لیکن یہ نعمان ابھی نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں بھائی، ڈرتے ہو شادی سے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے امی سے عرض کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن سلسلہ شروع کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ شادی کے لیے کچھ مہلت چاہتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ فاروق احمد کی لڑکی ہمارے خیال میں بہت موزوں ہے، اور ان کے خیال میں، ابا جان نے کہا۔ انہیں اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اعتراض ہے، والد صاحب نے کہا، اور امی تعجب سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ صرف یہ کہ جب تک نعمان لڑکی کو دیکھ نہ لیں اور اسے پسند نہ کر لیں، ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ اوہ لیکن ابا جان، میں نے کہا، یار مان لیا تم بہت نیک اور سعادت مند انسان ہو، لیکن میں بس یہی چاہتا ہوں، کیا تم انکار کرو گے؟ ابا جان بے تکلفی سے بولے، بہت نفیس انسان تھے، میں دل سے ان کی قدر کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، جو حکم۔ اب پروگرام بتاؤ۔ میری مصروفیات؟ جی ہاں، اور آپ اس میں سے وقت نکالیں گے۔ اب تو ماشاءاللہ نعمان کے ماتحت کلینک بخوبی سنبھال لیں گے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ ابا جان نے پوچھا۔ سلسلہ یہ ہوگا کہ نعمان میاں 2-4 روز کے لیے نواب آباد ہو آئیں گے، اس لیے ممکن ہے وہ زبیدہ کو بھی دیکھ لیں اور اس گھرانے سے بھی بخوبی واقف ہو جائیں گے، امی نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کب؟ اس کے لیے بھی تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں جلدی سے بول پڑا۔ کب تک؟ امی نے پوچھا۔ بس تھوڑے سے انتظامات کرنے ہوں گے، 1 ماہ مل جائے تو بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ابا جان بولے۔ امی بھی مان گئی۔ پھر 2-3 روز گھر میں رہ کر میں واپس عظیم پورہ آ گیا۔ کلینک کے دن حسب معمول تھے۔ ایک شام میں دفتر میں تھا کہ ایک جیپ کلینک میں داخل ہوئی۔ میرے دفتر سے بیرونی حصہ نظر آتا تھا۔ میں نے جیپ سے بہزاد کو اترتے دیکھا۔ ایک لمحے میں میرے ذہن میں کئی خیالات آئے۔ بہزاد کی سرد مہری یاد آئی، لیکن یہ اس کا مسئلہ ہے، اب وہ میرے پاس آیا ہے تو میں اس سے سرد مہری سے پیش نہیں آؤں گا، میں نے سوچا۔ بہزاد شاید میرے بارے میں ہی استفسار کر رہا تھا۔ پھر ایک ملازم اسے لے کر میرے پاس آ گیا۔ آخا بہزاد، آؤ آؤ بھائی، کیسا ہو میاں؟ میں کھڑے ہو کر اسے بغل گیر ہوا اور بہزاد خجل سا نظر آنے لگا۔ پھر بولا، ایک کام سے چمن گڑھ گیا تھا، وہاں سے واپس ہو رہا تھا کہ رات ہونے لگی، سوچا کہیں رک جاؤں، آپ یاد آ گئے۔ واللہ بڑا اچھا کیا تم نے، بڑی خوشی ہوئی، تھکے ہوئے ہوگے، میں تمہارے لیے غسل وغیرہ کا بندوبست کر دوں، میں نے کہا، اور ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ میں نے محسوس کیا کہ بہزاد میرے تپاک سے شرمندہ ہے۔ بہرحال میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، دفتر سے اٹھ کر اسے رہائش گاہ میں لایا، اور پھر غسل سے فارغ ہو کر میں نے کافی بنوا لی۔ گرما گرم کافی کی 2 پیالیاں لینے کے بعد بہزاد بالکل تازہ دم ہو گیا۔ شام میں جنگل کا سفر، اللہ کی مہربانی جو تمہیں یہاں لے آئی، میں تمہاری آمد سے بہت خوش ہوں بہزاد، میری تو خواہش ہے کہ تم 2 دن یہاں رہو۔ میں نے درمیان سے اس کی بات کاٹ دی اور بہزاد ہنسنے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد اس سے باتیں ہونے لگی۔ میں نے اس کی منگیتر روشینہ کے بارے میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہزاد نے جواب دیا۔ کیا وہ تمہاری کوئی عزیز ہے بہزاد؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اب مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ خوب، شادی کب کر رہے ہو؟ بہت جلد، بہزاد نے مسکرا کر کہا۔ روشینہ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ اوہ، اس کے والدین نہیں ہیں، بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، لیکن اسے اس کے ماموں نے پرورش کیا ہے۔ بہت خوب، بہرحال اچھی لڑکی ہے، میری دعا ہے تم دونوں خوش رہو، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ دوسرے دن بہزاد رخصت ہو گیا، لیکن اس نے اب بھی مجھے اپنے ہاں آنے کی دعوت نہیں دی تھی، نہ جانے کیوں۔ بہرحال بات میرے ذہن سے نکل گئی اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد میں نے 1 ہفتے کی مہلت نکال لی۔ ماتحتوں کو سارے کام سمجھا دیے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میری غیر موجودگی میں بہتر طور پر کام سنبھال لیں گے۔ میں مطمئن ہو کر واپس امین پور چل پڑا، اور جب میں نے امی کو بتایا کہ میں فاروق احمد کے ہاں جانے کو تیار ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بہرحال میں نے کار ہی میں سفر کرنے کی ٹھانی، اس لیے میں چل پڑا۔ نواب آباد کا فاصلہ تقریباً 250 میل تھا۔ والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ کار سے سفر نہ کروں، لیکن میں نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔
لیکن تنہا سفر اور طویل ڈرائیونگ سے میں تھک گیا۔ یوں بھی میں مناسب وقت پر نہیں چلا تھا، اس لیے راستے ہی میں رات ہو گئی۔ میں بور ہو گیا تھا۔ سوچا اب جو راستے میں بستی نظر آئی وہاں قیام کروں گا اور دوسرے دن روانہ ہوں گا۔ چنانچہ اس وقت تو سورج بالکل چھپ چکا تھا۔ جب مجھے چند ملگجی سی روشنیاں نظر آئیں میں وہاں پہنچ گیا۔ سولہ نام کا ایک گاؤں تھا جہاں قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے ایک ڈاک بنگلے کا پتہ معلوم ہوا جو گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ خدا خدا کر کے پہنچا۔ اس وقت کوئی دیہاتی بھی رہنمائی پر آمادہ نہیں تھا، اتنی دور کون جاتا۔ بہرحال ڈاک بنگلے پہنچ گیا۔ سرخ پتھروں کی عمارت تھی اور اس کے ایک کمرے میں روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ باہر ہی مجھے ڈاک بنگلے کا چوکیدار مل گیا۔ اس نے سلام کیا اور بولا، کیا آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ورنہ اس وقت میں یہاں کیوں آتا؟ کوئی بات نہیں ہے صاحب، ایک اور صاحب بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں بہت سے کمرے ہیں، مجھے ایک کمرہ دے دو۔ میں نے کہا، کمرہ کیا تھا؟ اچھا خاصا بھوت خانہ تھا، جھلنگا سا پلنگ جس پر چادر صاف بچھی ہوئی تھی، تکیے پر نیا غلاف تھا۔ امین پور سے چلتے وقت کچھ فروٹ ساتھ لے لیے تھے، وہی رات کے کھانے کے کام آئے۔ چوکیدار سے میں نے کار کی حفاظت کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کمرے میں نیند جیسی آ سکتی تھی آئی، مچھروں نے ناک میں دم کر دیا تھا۔ چارپائی کی چادر اٹھا کر اوڑھ لی، سوچا کہ اس سے بہتر تو تھا کہ کار میں ہی سو جاتا۔ نہ جانے کن مصیبتوں کے ساتھ صبح ہوئی۔ روشنی دیکھ کر اسی طرح کمرے سے باہر نکلا جیسے قیدیوں کو طویل قید سے نجات ملتی ہے۔ جو ہی کمرے سے باہر قدم رکھا ایک خوشرو نوجوان نظر آیا جو عمدہ لباس میں تھا۔ دوسرے لمحے میرا منہ حیرت سے کھل گیا کیونکہ نوجوان کی شکل میرے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ بہزاد تھا جو خود بھی تعجب سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ارے بہزاد، میں نے تعجب سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب؟ وہ بھی متحیر سا میری طرف بڑھ گیا۔ خیریت، تم کہاں؟ اوہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ پھر حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ میں آپ کو اطلاع بھی نہ دے سکا۔ کس بات کی؟ شادی کی۔ ارے تو کیا تم نے شادی کر لی؟ ہاں، روشینہ سے۔ جی ہاں۔ بھائی واہ، خوب چھپے رستم نکلے۔ بہرحال میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کرو۔ لیکن یہاں کہاں نکلے؟ میں نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ اوہ، روشینہ بھی میرے ساتھ ہے، بس ذرا جذباتی سی تھی۔ بس شادی کے بعد اس نے کہا کہ وہ اپنی آبائی حویلی میں سہاگرات منائے گی جہاں اس کے والدین کی روحیں اس کی منتظر ہوں گی۔ وہ بہت ضدی ہے، اس لیے آنا پڑا۔ رات ہو گئی اور مجبوراً سفر ملتوی کرنا پڑا، بہزاد نے جواب دیا۔ واہ میرے بھائی، تو اس چکر میں بھاگتے پھر رہے ہو۔ لیکن روشینہ کی آبائی حویلی کہاں ہے؟ انہی اطراف میں کہیں ہے، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے، میں کبھی اس طرف نہیں آیا، بہزاد نے جواب دیا۔ خوب، تو یہ محترمہ کہاں ہے؟ ذرا ان سے بھی دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے شادی میں شریک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے، بس ہم چلنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، بہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر بولا، روشینہ باہر تو آؤ، دیکھو ایک صاحب تمہاری خبر لینے آئے ہیں۔ اور چند لمحے کے بعد دلربا چہرہ سامنے تھا۔ پراسرار آنکھوں نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے پھر وہی شہر میرے ذہن میں اتر گیا، لیکن صرف ایک دو لمحے کے لیے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بھابھی آداب۔ کیوں غداری کر گئے نا آپ لوگ مجھے پوچھے بغیر؟ اور روشینہ کے ہونٹوں پر روشن مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کچھ نہ بولی لیکن بہزاد نے ہی تفصیل بتائی۔ روشینہ صرف مسکراتی رہی۔ اچھا بھائی چلیں، میں تمہاری خوشیوں کے لمحات کو دور نہیں کرنا چاہتا، پھر ملاقات ہوگی، میں نے کہا اور ہم باہر نکل آئے۔ چوکیدار کو کچھ دے دلا کر ہم اپنی کاروں کے قریب پہنچ گئے۔ بہزاد اپنی جیپ اسٹارٹ کرنے لگا، میں نے بھی وین اسٹارٹ کی جو ایک ہی سیلف میں اسٹارٹ ہو گئی۔ پھر میں اپنی کار ریورس کر رہا تھا کہ بہزاد کی آواز سنائی دی، نعمان صاحب براہ کرم ذرا، اور میں رک گیا۔ میں نے کار آگے بڑھا کر اس کی جیپ آگے کر دی۔ کیا بات ہے بہزاد؟ میرا خیال ہے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ راستے میں ڈائمنوں کی سرخ بتی جل رہی تھی، ڈائمنوں کام کرنا چھوڑ گیا تھا، اب بیٹری بالکل ختم ہو گئی، سیلف گھوم ہی نہیں رہا۔ اوہ، میں کار سے نیچے اتر گیا، کافی کوشش کی، دھکے بھی لگائے لیکن جیپ اسٹارٹ نہ ہوئی۔ اب کیا کیا جائے؟ جیپ چھوڑ کر چوکیدار سے کہہ دو میں تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دوں گا، بعد میں کوئی بندوبست کر لینا، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے، بہزاد نے کہا۔ نعمان صاحب کو تکلیف ہوگی، روشینہ نے کہا۔ میری تکلیف تنہا ہے، آپ اس سے بے فکر رہیں، میں نے کہا اور پھر ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ چوکیدار کو ہدایت کر کے ہم چل پڑے۔ روشینہ راستے میں مجھے گائیڈ کر رہی تھی۔ کافی دور پہنچ کر میں نے کہا، میرا خیال ہے نواب آباد بھی یہاں سے دور نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس کے لیے دائیں سمت چلنا پڑتا ہے۔
آپ فاروق احمد کو جانتی ہیں بھابھی؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ روشینہ کا لہجہ کسی قدر تلخ تھا، اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد مجھے اس کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں سیدھا ہی چلتا گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹے سے قصبے کے نزدیک پہنچ گیا۔ دور سے یہ کھنڈر نما حویلی نظر آ رہی تھی اور اس حویلی کے بڑے پھاٹک کے پاس روشینہ کی آواز دوبارہ سنائی دی، بس یہی ہماری منزل ہے۔ ارے لیکن حویلی تو ویران ہے، میں نے کہا۔ ہاں، لیکن اس سے میرے بچپن کی یادیں وابستہ ہیں، میں اس سے جذباتی تعلق رکھتی ہوں۔ اوہ یقیناً، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں کریت پیدا ہو گئی۔ کار اندر لے چلوں؟ میں نے پوچھا۔ بس شکریہ، آپ تکلف نہ کریں، روشینہ نے جواب دیا۔ ارے روشینہ، یہ تم، میرا مطلب ہے نعمان صاحب نے، بہزاد نے پریشان لہجے میں کہا۔ بہزاد تم سوچو تو صحیح، میں ایک جذباتی تعلق کے تحت یہاں آئی ہوں، کوئی اجنبی اس حویلی میں ساتھ ہوگا تو تم۔ روشینہ کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ لیکن روشینہ، یہ بھی تو بری بات۔ بہزاد، روشینہ نے تیز لہجے میں بہزاد کی بات کاٹ دی اور اس کی پرسحر آنکھیں بہزاد پر جم گئیں اور بہزاد کی آواز بند ہو گئی۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں بہزاد، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اجازت دو، میں نے کہا اور پھر زبردستی بہزاد سے ہاتھ ملا کر کار میں جا بیٹھا اور کار واپس موڑ دی۔ اس کے بعد میں نے انہیں پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے ذہن کی کرے دور بڑھ گئی تھی۔ وہ اس ویران حویلی میں ہنی مون منائیں گے؟ کیسی انوکھی بات ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور پھر میرا دل نہ مانا۔ یہ اصرار میرے ذہن کو کھانے لگا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک لمبا چکر لے کر میں قصبے میں پہنچ گیا اور کار ایک جگہ روک دی۔ میں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کھائیں اور پھر دن بے مقصد گھوم کر گزارا۔ اس کے بعد جو ہی جھٹپٹا ہوا، میں حویلی کی طرف چل پڑا۔ کار میں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ یہاں سے حویلی کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ ملکچے اندھیرے میں عمارت بڑی عجیب معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بہت سے حصے بوسیدہ تھے، اس لیے مجھے اندر داخل ہونے میں دقت نہ ہوئی۔ عمارت میں کہیں کہیں روشنی تھی۔ میں چوروں کی طرح اس کے مختلف حصوں میں پھرتا رہا۔ اتنی بڑی حویلی میں کسی کو تلاش کر لینا ممکن نہ تھا، لیکن روشن حصے میری رہنمائی کر رہے تھے۔ اور پھر ایک راہداری میں مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں ٹھٹک گیا۔ ایک ستون کی آڑ سے میں نے روشینہ کو دیکھا۔ اس وقت اس کے بدن پر ایک قدیم وضع کا لباس تھا، ہاتھوں میں اس نے 2 شمعیں پکڑی ہوئی تھی اور اس کی چال عجیب تھی۔ یہ عورت مجھے روز اول سے ہی پراسرار معلوم ہوئی تھی، اس وقت بھی وہ بہت عجیب لگی۔ وہ میرے نزدیک سے گزر کر راہداری کے آخری سرے پر گھوم گئی۔ بہزاد اس کے ساتھ نہیں تھا، نہ جانے کیوں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ پھر وہ ایک دیوار کے پاس پہنچ گئی جہاں ایک چوکور خلا بنا ہوا تھا۔ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ چند لمحے کے بعد میں بھی خلا میں پہنچ گیا۔ انوکھی جگہ تھی، نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور سیڑھیوں کے اختتام پر ایک گول کمرہ تھا جو کافی وسیع تھا۔ جگہ جگہ جالے تنے ہوئے تھے اور شمعوں کی روشنی اس کمرے میں تھر تھرا رہی تھی۔ ویسے روشنی میں کمرے کا ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ کمرہ خالی تھا، صرف اس کے ایک سرے پر 3 سیڑھیوں والا ایک گول چبوترا تھا جس پر ایک خوبصورت نوجوان کا سنگی مجسمہ کھڑا تھا۔ یہ مجسمہ بھی قدیم طرز کے لباس میں تھا۔ مجسمہ کسی بے حد حسین نوجوان کا تھا۔ روشینہ چند لمحے اس کے سامنے کھڑی رہی، پھر آہستگی سے جھکی اور اس نے دونوں شمعیں مجسمے کے قدموں میں نصب کر دی۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے اٹھی اور مجسمے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے دیوتا، میرے سرتاج، آج میں تیرے سامنے آخری قربانی پیش کر رہی ہوں۔ میرا مان رکھنا میرے دیوتا، اپنی جون میں واپس آ جانا۔ اگر تم اپنی جون میں واپس نہ آئے تو میں بن موت مر جاؤں گی، اس نے کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں شمعیں اب بھی روشن تھیں۔ میں ایک جگہ پوشیدہ ہو گیا تھا جہاں سے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس گول کمرے کا پوری طرح سے جائزہ لوں گا، اس راز کو جاننے کی کوشش کروں گا، لیکن ابھی میں پورے طور سے کمرے کا جائزہ بھی نہ لینے پایا تھا کہ پھر مجھے کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی۔ آہٹ میں 1 سے زیادہ قدم شامل تھے۔ پھر میں اپنی جگہ سے روپوش ہو گیا تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ روشینہ دوبارہ نیچے آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بہزاد بھی تھا، لیکن بہزاد کی کیفیت اس وقت بہت عجیب تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نیند کے عالم میں چل رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور قدم روشینہ کے ساتھ ساتھ اٹھ رہے تھے۔ روشینہ بہزاد کو لے کر مجسمے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے بہزاد سے کہا، جھک جاؤ، دیوتا کے سامنے جھک جاؤ۔ بہزاد نے مجسمے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا مجھے اچھی طرح یقین تھا اور یقینی طور پر وہ نیند کے عالم میں تھا، اور میں نے دیکھا کہ بہزاد نے گردن جھکا دی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی نیند میں تھیں،
रोशीना आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से लिबास उतारने लगी और फिर वो बिल्कुल बरहना हो गई। मोमी शमों की रोशनी में उसका बदन चमक रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए निगाहें झुका ली। ये तसव्वुर भी मेरे जहन में था कि वो मेरे दोस्त की बीवी है, लेकिन उस वक्त जो सूरत हाल सामने थी उसको जहन में रखते हुए कोई अच्छी बात नहीं सोची जा सकती थी। बहरहाल मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कोई खौफनाक सूरत हाल है और कुछ ना कुछ होने वाला है। तब उसने अपने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया और उसे हवा में लहराने लगी। तब वह मुजस्समे के नज़दीक आ गई। मेरे सरताज, मेरे देवता, आज तू जाग जाएगा। आज मेरी बरसों की तपस्या पूरी हो जाएगी। मैं तेरे लिए आज आखिरी कुर्बानी दे रही हूँ। देख मैंने तेरे लिए कितने कष्ट भुगते हैं। वो कहती रही और आहिस्ता आहिस्ता बहज़ाद की जानिब बढ़ने लगी। न जाने क्यों मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ रहा था कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें दखल किस तरह दूँ, मैं किस अंदाज में सामने हूँ। रोशीना बहज़ाद के बिल्कुल नज़दीक थी। फिर उसने खंजर की नोक से बहज़ाद की कमीज़ फाड़ दी और उसके बाद बहज़ाद की कमीज़ के टुकड़े टुकड़े करके उछाल दिए। और आज मैं तुम्हारा दिल निकाल कर अपने देवता के चरणों में भेंट कर दूंगी और इसके बाद ये जाग जाएगा। हाँ, ये 7वां बलिदान है, आखिरी बलिदान, उसने वहशियाना अंदाज में कहा। और अब कुछ सोचने की गुंजाइश नहीं थी। रोशीना का इरादा मेरे सामने था। मैं कुछ न समझ सका था कि मामला क्या है और क्यों है, लेकिन बहज़ाद की ज़िंदगी बचाना मेरा फ़र्ज़ था। तब मैंने अपने फ़ैसले को दिल में दोहराया और गुर्राता हुआ बाहर निकल आया। खबरदार, मैंने ज़ोर से कहा और रोशीना तेज़ी से उछल पड़ी। उसने वहशियाना अंदाज में मेरी जानिब देखा और फिर फुर्ती से दहाड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ी। तू कैसे यहाँ आ गया? तू यहाँ कैसे आया? अच्छा ठीक है, आज की बजाय 2 कुर्बानियाँ होंगी, 2 कुर्बानियाँ। उसने खंजर से मेरे ऊपर भरपूर हमला किया, लेकिन मैं पूरी तरह चौकन्ना था। मैं छलांग लगाकर दूसरी तरफ आ गया। फिर मैं मुजस्समे के बिल्कुल करीब पहुँच गया। रोशीना मेरी तरफ लपकी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने मोमी शमः मुजस्समे के कदमों से उठा ली थी और जलती हुई शमों को मैंने रोशीना के चेहरे की तरफ बढ़ाया। रोशीना जिस अंदाज में वहशियाना हमले कर रही थी, उससे यही एहसास होता था कि वो किसी भी कीमत पर मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। दूसरे लम्हे मैंने मुजस्समे के नज़दीक से दूसरी शमः भी उठा ली और मैंने उन्हें रोशीना की तरफ लहराया, लेकिन अफसोस दोनों शमः बुझ गई थी। लेकिन ये अच्छा हुआ था, क्योंकि अब वो मुझ पर खंजर चला सकती थी। लेकिन शमः बुझते ही रोशीना की एक तेज़ चीख सुनाई दी। मैं कुछ न समझ सका था। मैंने देखा वो तेज़ी से दरवाजे की सिमत भागी थी। बहरहाल मैंने उसका पीछा नहीं किया था। उस वैशी औरत से कोई बईद नहीं थी। मैं थोड़ी देर तक अंधेरे में खड़ा रहा। मैं बहज़ाद की तेज़ सांसों की आवाज़ सुन रहा था। न जाने वो कहाँ चली गई। मैं बहज़ाद के नज़दीक पहुँचा और उसे झंझोड़ते हुए कहा, बहज़ाद, बहज़ाद। और बहज़ाद इस तरह चौंका था जैसे वो अचानक नींद से बेदार हुआ हो। बहज़ाद संभलो। कौन हो तुम? उसने असली आवाज़ में पूछा। बहज़ाद, मैं तुम्हारा दोस्त नोमान हूँ। नोमान डॉक्टर? उसने पूछा। हाँ। क्या बात है डॉक्टर नोमान? उठो बहज़ाद, होश में आओ। मैं होश में हूँ, उसने कहा। अरे मेरी कमीज़ कहाँ गई? बहज़ाद ने अपने बदन को टटोलते हुए कहा, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वो होश में है। यहाँ से निकलो बहज़ाद, मैं तुम्हें सब कुछ बाहर चलकर बताऊँगा। मैंने बहज़ाद का बाजू पकड़ते हुए कहा। चंद लम्हे के बाद मैं बाहर आ गया। मुझे ख़तरा था कि रोशीना अब भी यहीं कहीं मौजूद ना हो, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही थी। मैं बहज़ाद को लेकर बाहर आ गया। वो हैरत से हवेली को देख रहा था और कभी मुझे। चांद निकल चुका था और चांदनी हवेली को मुनव्वर कर रही थी। दफ़तन बहज़ाद नींद से चौंक पड़ा, फिर मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। उसके बाद अजीब से लहजे में बोला, अरे रोशीना कहाँ है? बहज़ाद, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? कहाँ? जहाँ मैं ले जाऊँ। मगर रोशीना कहाँ है? उसने मुझे मुश्तबा निगाहों से देखते हुए कहा। बहज़ाद, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बराह करम तुम मेरे साथ चलो। मगर मेरी बीवी यहाँ मौजूद है। वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब? अगर तुम पसंद करो तो मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में भी पड़ सकती है, मैंने भारी लहजे में कहा। और बहज़ाद मेरी शक्ल देखने लगा। लेकिन मैं रोशीना को अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसे तलाश कर लो, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, मैंने सख्त लहजे में कहा। क्या मतलब? क्यों? आखिर वो भाग गई है। क्यों? कहाँ? मैं नहीं जानता। ना जाने तुम क्या कह रहे हो। तुम बता सकते हो तुम उस कमरे में कैसे पहुँचे थे जहाँ से मैं तुम्हें लेकर आया हूँ? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं, वो सर पकड़कर बोला। बमुश्किल तमाम मैंने बहज़ाद को समझाया और उसे लेकर बाहर आ गया। बहरहाल
اب اس خوفناک حویلی میں تو ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا، روشینہ کہیں بھی چلی گئی ہو۔ ظاہر تھا بہزاد اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا، لیکن کم از کم یہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ سو میں باہر آیا اور بہزاد کو لے کر قصبے میں چل پڑا۔ قصبے میں پہنچ کر میں نے اپنی کار کا دروازہ کھولا۔ کار اسی انداز میں کھڑی تھی۔ تب میں نے بہزاد کو بٹھایا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میری کیفیت عجیب تھی۔ بہزاد نے کہا، ہاں بہزاد، تم خوش قسمت ہو، تمہاری زندگی بال بال بچ گئی۔ وہ عورت تمہیں قتل کرنا چاہتی تھی۔ کون؟ وہ چونک پڑا۔ تمہاری روشینہ۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی ممکن تھا بہزاد، تم جانے کس شیطانی چکر میں پھنس گئے۔ میں نے اس عورت کا ایک خوفناک روپ دیکھا ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ساری باتیں بتاؤں گا۔ بہزاد سیٹ سے ٹک کر گہری سانس لینے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کی کیفیت بالکل نیم دیوانوں کی سی تھی۔ راستے میں نے اسے تمام تفصیلات بتائی اور بہزاد شدید حیرانی کے عالم میں یہ سب کچھ سنتا رہا۔ پھر وہ حیران کن لہجے میں بولا تھا، مگر یہ کیسے ممکن ہے نعمان؟ بہزاد، تم جس طرح چاہے یقین کر لو، میں قسم کھاتا ہوں یہی کچھ تھا، اس میں ایک حرف بھی غلط نہیں۔ تعجب ہے، وہ کون تھی؟ بہزاد نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اضمحلال پیدا ہو گیا۔ اب ہم کہاں چل رہے ہیں نعمان؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نواب آباد۔ اوہ، بہزاد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ کافی دیر تک وہ مزمحل رہا۔ میں اپنے اندازے کے مطابق نواب آباد چل دیا تھا۔ میں صبح ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے۔ ہم نے نواب آباد کے خوبصورت قصبے میں قدم رکھا۔ میں نے اس وقت فاروق احمد صاحب کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی فیصلہ کیا کہ یہیں کہیں گزارا کر کے صبح ان کے یہاں جائیں گے۔ سو میں نے کار ہی میں رات گزاری۔ ہم نے کار کھڑی کر دی تھی۔ کوئی ہم سے ہمارا احوال پوچھنے نہیں آیا۔ میں نے بہزاد کو پوری تفصیل سنائی اور اسے روشینہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نہیں جانتا، میری اس سے ملاقات ایک فنکشن میں ہوئی تھی۔ بس وہ اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات بھی نہ کی، اور جانے کیا ہو جاتا تھا مجھے اس کے سامنے۔ میں صرف اس کی آنکھوں کے زیر اثر رہا تھا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ شروع ہی سے پراسرار شخصیت رکھتی تھی۔ افسوس اس نے نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ میں تو اسے بے حد پسند کرتا تھا۔ بہزاد، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ مجھے فاروق احمد صاحب کے یہاں نہ لے جائیں۔ کیوں؟ میری حالت درست نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہوگا، بہزاد نے تھکے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ لیکن پھر تم کہاں جاؤ گے بہزاد؟ میں نے پوچھا۔ اپنے گھر۔ کہاں؟ اپنے گھر؟ بھائی، میرا مقصد ہے فارسٹ ہاؤس۔ نہیں، میں اپنے گھر جاؤں گا۔ مگر کیسے جاؤ گے بہزاد؟ آپ اگر کر سکتے ہیں تو صرف اتنا کریں کہ مجھے کسی کے ساتھ ڈاک بنگلے تک پہنچا دیں جہاں میں نے اپنی جیپ چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، صبح کو فاروق احمد کے گھر چلیں گے، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو ہی جائے گا۔ دوسری صبح ہم فاروق احمد صاحب کے گھر پہنچے۔ وہ بیچارے بے حد پریشان تھے کیونکہ میرے والد صاحب نے میرے پہنچنے کا تار دے دیا تھا۔ بہت اچھی طرح ملے تھے۔ بہت تپاک سے مجھے خوش آمدید کہا گیا۔ میرے ٹھہرنے کا انتظام ہو چکا تھا۔ بہزاد سے بھی سب لوگ بہت اچھی طرح پیش آئے تھے۔ فاروق صاحب بے حد خوش اخلاق اور دیندار قسم کے انسان تھے۔ ان کے گھر کا ماحول بے حد مشرقی تھا، لیکن بہر صورت مجھے پسند آیا۔ بہزاد کے بارے میں نے انہیں بتایا کہ وہ جانا چاہتا ہے، لیکن فاروق احمد صاحب نے کہا بھی کہ کوئی بات نہیں، جب وہ میرا دوست ہے تو یہاں قیام کرے، اس کی موجودگی سے سب کو خوشی ہوگی۔ لیکن بہزاد کے پرزور اصرار پر فاروق صاحب نے اسے واپس بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ بہزاد چلا گیا اور میں پریشان سے انداز میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہرحال فاروق صاحب کے ہاں شب و روز بہت دلکش تھے۔ گو زبیدہ میرے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اس کی ہلکی ہلکی جھلکیاں اور آہٹیں میں نے محسوس کی تھی، اور مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے کہ وہ اچھی خاصی لڑکی ہے۔ بہر صورت فاروق احمد صاحب کا نقش قدم میرے ذہن پر ایسا بیٹھا کہ جب میں وہاں سے چلا تو بے حد خوش تھا۔ گھر آ کر میں نے ان کے بارے میں ساری تفصیلات بتائی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ میں واپس عظیم پورہ آ گیا اور دوسری طرف میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں کلینک واپس آ گیا۔ شادی کی تیاریوں سے بھلا مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ بہزاد کا خیال درجنوں بار میرے ذہن میں آیا، اور ایک بار موقع نکال کر میں فارسٹ ہاؤس چل پڑا۔ لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر گیا ہوا ہے، اس نے چھٹی لے رکھی ہے۔ میں اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھا، اس لیے میں نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اس کے شہر تک پہنچ گیا۔ بہزاد کے گھر والے بہت نیک دل اور ملنسار تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ بہزاد 3 روز قبل اپنے کسی دوست سے ملنے حسین نگر گیا ہے۔ بہرحال اس کی خیریت معلوم ہو گئی تھی، اس لیے میں مطمئن ہو گیا اور عظیم پورہ واپس آ گیا۔
जब भी कभी मुझे वो खौफनाक मंजर याद आते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने इस दास्तान को किसी को नहीं सुनाया था, सभी से मेरे जहन की इख्तिरा या खलल समझते। बात खुद मेरी समझ में नहीं आई थी तो दूसरों को क्या समझाता। शादी की तैयारियां हो चुकी थी, तारीख भी तय हो गई थी और मुझे इसकी इत्तिला दे दी गई। वालिदा साहिबा ने मुझे मुतनब्बे किया था कि शादी के बाद कम अज़ कम मुझे 1 माह की छुट्टी करनी होगी, इसके लिए इंतज़ामात कर लूँ। फिर मुझे अमीनाबाद पहुँचना पड़ा। घर के लोगों के तो अंदाज़ ही निराले थे, दूर दूर से मेहमान आ चुके थे। तब एक दिन मुझे दूल्हा बनाया गया और बारात नवाबाबाद चल पड़ी। सच्ची बात है कि अब तो मुझे जुबैदा के ख्वाब आने लगे थे और दिल में मीठी सी कैफियत उभर आई थी। फारूक अहमद साहब ने भी खूब हौसले निकाले थे। बारात का ऐसा शानदार इस्तकबाल किया गया कि जिसकी मिसाल मुश्किल थी। 3 रोज़ तक बारात ठहराई गई। निकाह तो पहले दिन ही हो चुका था। उसके बाद खूबसूरत नाटक होते रहे और मैं सब कुछ भूल गया। तीसरे दिन बारात को वापसी की इजाज़त मिली और दुल्हन रुखसत होकर चल पड़ी। अमीनपुर तक का सफ़र तवील था, लेकिन दौरान सफ़र भी खूब लुत्फ़ लिया। मैंने behzad के घर के पते पर भी शादी का कार्ड भेजा था और उसका काफ़ी इंतज़ार किया था, लेकिन behzad नहीं पहुंचा था। मैं जानता था कि वो बेचारा खुद अफसरदा होगा। अजीब चक्कर था। बहरहाल बारात वापस पहुंच गई और फिर घर की रसूमात होने लगी। सबके चेहरे खिले हुए थे। आरसी मुसहफ़ में मैंने जुबैदा की शक्ल देखी थी। आरसी मुसहफ़ वो रस्म जिसमें आईने में शक्ल देखी जाती है, और मेरा दिल बेतरतीब धड़क रहा था। वो इतनी हसीन थी कि बस अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। आज मुझे उसकी कुर्बत नसीब होने वाली थी। खुदा खुदा करके रात हो गई। लड़कियां उल्टे सीधे मजाक कर रही थी। गो उनमें मेरी बहनें शामिल नहीं थी, लेकिन उनकी हिदायत काम कर रही थी। खासी रात गए हुजला उर्सी में जाना नसीब हुआ। शर्म तो बहुत आ रही थी, क्योंकि बेशुमार शरीर निगाहें मेरी तरफ निगरां थी। लेकिन जुबैदा के क़ुर्ब का खुशगवार एहसास किसी दूसरे को नहीं टिकने दे रहा था। अपने खूबसूरत और सजे हुए कमरे में कदम रखा और दिल धड़क उठा। सामने ये खूबसूरत मसेरी खूबसूरत जुबैदा से जगमगा रही थी। घूंघट निकाले गर्दन झुकाए बैठी थी। एक अजनबी लड़की किसी अजनबी की मुंतज़िर थी। एक ऐसे अजनबी की मुंतज़िर जो उसकी पूरी ज़िंदगी का साथी, उसका सब कुछ था। मेरे ऊपर नशा सा तारी होने लगा। कदम खुद ब खुद मसेरी की तरफ बढ़ गए और मैं उसके नज़दीक पहुंच गया। देर तक सोचता रहा क्या कहूँ, कैसे सिलसिला कलाम शुरू करूँ। लरसते दिल से उसके नज़दीक बैठ गया। जुबैदा, बहरहाल मैंने उसे पुकारा। 2 अजनबी एक दूसरे की ज़िंदगी में किस तरह रच बस जाते हैं, कैसा अजीब लग रहा था। और फिर यह तसव्वुर के सारी ज़िंदगी के साथी हैं। जुबैदा के अंदर हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। अब जब हम अजनबी नहीं हैं तो एक दूसरे से तकल्लुफ़ क्यों करें। मैं तुम्हारी सूरत देख सकता हूँ, इस वक्त मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं झुका और फिर मैंने आहिस्ता से घूंघट उलट दिया। तेज़ रोशनियों में जुबैदा, मुझे अचानक कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो जुबैदा नहीं थी। वो तो उसके चेहरे को भूल नहीं सकता था। ये 100% रोशीना थी। हसीन चेहरा, लेकिन अब जो मेरी निगाह में हसीन न था, वो एक खूबसूरत शैतानी चेहरा था। दूसरे लम्हे में उछलकर खड़ा हो गया। तुम रोशीना, ये तुम हो? और फिर उसने आंखें खोल दी। वही पुरस्रार और चमकदार आंखें जो जहन सुलाती महसूस हो रही थी, और इस वक्त तो वो आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद चमक रही थी। तुम जुबैदा कहाँ गई? मैंने वहशत भरे लहजे में पूछा। मेरे कब्जे में है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? आखिर क्यों? मैं तुमने आखिरी बलिदान नष्ट कर दिया था। मैंने सोचा आखिरी बलिदान तुम्हारा दूंगी, सिर्फ तुम्हारा, उसने कहा। सुर्ख आंखों की सारी चिंगारियां मेरे जहन में पेवस्त हो गई थी। मुझे अपना वजूद सोता हुआ महसूस हो रहा था। मैं कोशिश के बावजूद हाथ न हिला सका। अब मेरी अजीब सी कैफियत थी। मैं जहन से सोच सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। आज मुझे कौन रोकेगा, वो फखरी अंदाज में बोली, और फिर मसेरी से नीचे उतर आई। बोलो, है कोई मुझे रोकने वाला? नहीं, मेरे मुंह से निकला। अल्फाज मेरे काबू में नहीं थे। आओ, खामोशी से निकल चलें। तुम जानते हो हमें कहाँ जाना है? हाँ, मैं जानता हूँ। तब आओ, लेकिन किसी को खबर ना हो। खामोशी से आओ। कार में पेट्रोल भरा हुआ है ना? हाँ, मैंने कहा, और फिर उसके इशारों पर मैं नाचता रहा। हम दोनों छुपकर बाहर आए। मैंने अपनी कार निकाली और रोशीना मेरे नज़दीक आ बैठी। मैंने कार स्टार्ट की और फिर हम बाहर निकल आए। दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने ताज्जुब खेज निगाहों से हमें देखा। ये सुहाग रात उसकी समझ में नहीं आई। तेज़ चलो, रोशीना ने कहा, और मेरा पाँव एक्सीलेटर पर दबाव डालने लगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी तेज़ कार नहीं चलाई थी, लेकिन रोशीना मुझे और तेज़ कार चलाने की हिदायत कर रही थी। और फिर रफ्तार आखिरी हद को छू गई।
میں تیزی سے نواب آباد کی جانب جا رہا تھا۔ سڑکیں سنسان تھی، اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور کار گویا ہوا میں اڑتی رہی۔ اور پھر میں نے وہی پراسرار حویلی دیکھی جس میں میں خوفناک کھیل دیکھ چکا تھا، لیکن میں پوری طرح بے بس تھا۔ روشینہ مجھے اس تہہ خانے میں لے گئی، پھر اس نے 2 شمعیں روشن کی اور اس کے حلق سے ایک مسرت بھرا قہقہہ آزاد ہو گیا۔ بھولے ناتھ، آج میں تجھے ضرور جگا لوں گی۔ میرے دیوتا، آج تو ضرور جاگے گا۔ آج میں اپنا آخری بلیدان ضرور دے سکوں گی۔ اس نے شمع اس مجسمے کے قدموں میں لگا دی اور پھر وہ اپنا لباس اتارنے لگی۔ وہ ایک بار پھر برہنہ ہو گئی تھی اور پھر وہ خنجر لے کر وحشیانہ انداز میں اچھل کودنے لگی۔ چلو میرے دیوتا کے چرنوں میں جھک جاؤ، میں تمہارا بلیدان دے دوں۔ اور میں مشینی عمل کے تحت اس مجسمے کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ روشینہ چند لمحے اسی طرح اچھلتی کودتی رہی، پھر وہ میرے نزدیک آ گئی اور اس نے میری قمیص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر خنجر کی نوک میرے سینے سے آ لگی اور بلیدان کا لمحہ باقی تھا کہ وہ خنجر سے میرا سینہ چاک کر دے کہ اچانک مجسمے کی بھرپور ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی۔ ٹھوکر اتنی بھرپور تھی کہ روشینہ کی پیشانی پھٹ گئی، وہ دوسری طرف الٹ گئی۔ تب مجسمہ سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا اور اس نے ایک ٹھوکر روشینہ کو رسید کی، پھر میرے قریب پہنچا اور مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ نعمان، نعمان، ہوش میں آؤ۔ اور ایک دم جیسے سحر ٹوٹ گیا۔ میں چونک پڑا، میں نے پہچان لیا تھا، وہ بہزاد تھا۔ ہاں، وہ فارسٹ آفیسر بہزاد تھا۔ روشینہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں تعجب سے پھٹی ہوئی تھی۔ کون ہو پاپی؟ ہائے، مجھے میرا آخری بلیدان دینے دو۔ غور سے دیکھ میں کون ہوں، الو کی پٹھی۔ میں وہی ہوں جو ایک بار تیرے ہتھے چڑھ گیا تھا اور جس کے لیے تو بلیدان دے رہی تھی، وہ پڑا ہے ادھر کونے میں۔ بہزاد نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا مجسمے کے کئی ٹکڑے کونے میں پڑے تھے۔ دوسرے لمحے روشینہ نے ایک چیخ ماری اور خنجر پھینک کر مجسمے کے قریب پہنچ گئی۔ یہ تو نے کیا کیا پاپی؟ ہائے، تو نے میرے من موہن کو مار دیا۔ ہائے میرے سوامی، اب تم نہ رہے تو میں رہ کر کیا کروں گی؟ ہائے، اس پاپی نے میرے جیون کی ساری تپسیا نشٹ کر دی۔ اس نے مجسمے کے ٹکڑوں کو سینے سے لپٹا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے سوامی، اب میں کیا کروں؟ وہ مجسمے کے ٹکڑوں کو جوڑنے لگی اور پھر ان کے نزدیک لیٹ گئی۔ پھر اس کا بدن ایک عجیب سی حیت بدلنے لگا، اس کی شکل بدل گئی اور پھر وہ ہڈیوں کے ایک پنجر میں بدل گئی۔ میں اور بہزاد اسے دیکھ رہے تھے۔ خسکم جہاں پاک، آؤ نعمان، بہزاد نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس منحوس قید خانے سے باہر نکل آیا۔ بہزاد، میں نے روندھی آواز میں کہا۔ بھابھی آرام سے ہیں، میں انہوں نے سمجھا دیا ہے، بہزاد نے کہا۔ کہاں ہے زبیدہ؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ حویلی کے کمرے میں، بہزاد نے جواب دیا اور پھر مجھے لے کر حویلی کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں زبیدہ میری زندگی موجود تھی۔ بدحواس پریشان، اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا اور میں نے سارا تکلف بالائے طاق رکھ کر اسے لپٹا لیا۔ بہزاد کھنکھارنے لگا اور میں جھانپ گیا۔ آؤ بہزاد چلیں، میں نے کہا اور پھر اس منحوس حویلی سے نکل آئے۔ میں نے اسٹیئرنگ پر بیٹھنا چاہا لیکن بہزاد نے مجھے روک دیا۔ نہیں جناب، آپ میری بھابھی کے ساتھ پیچھے تشریف رکھیں، کار میں چلاؤں گا۔ میں نے مسکرا کر اس کی بات مان لی تھی اور پھر میں زبیدہ کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ اس بیچاری کی سمجھ میں ایک بات بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ مجھے افسوس ہے زبیدہ، تم میری زندگی میں آتے ہی اس مصیبت کا شکار ہو گئی، لیکن تم اس کمبخت کے ہتھے کیسے چڑھ گئی؟ بس میں کچھ نہیں جانتی، میں اپنے گھر تھی، بارات رخصت ہونے والی تھی، اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آئے تو خود کو یہاں پایا۔ اوہ بہزاد، تم تک کیسے پہنچ گئے؟ مجھے بتاؤ۔ آپ کا قرض اتارنا تھا ڈاکٹر نعمان، آپ نے ان وقت پر میری جان بچائی تھی، میں نے اس کا بدلہ اتارا ہے، اور میں پہلے بھی اس شیطانی جال میں پھنسا تھا، چند روز تو بس غم کا شکار رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس اسرار کو معلوم تو کروں یہ کیا چکر ہے، اور بس میں نے تحقیق شروع کر دی۔ اس کے بعد میں اس قصبے میں آیا اور ایک سے معلومات حاصل کی۔ میری ملاقات ایک سادھو لکشمن نارائن سے ہوئی اور اسے میں نے پوری تفصیل بتائی۔ اس بیچارے نے میری مدد کی اور اس کمبخت کی کہانی سنائی۔ یہ ایک زمیندار کی بیٹی رچنا تھی جس کے تعلقات ایک نوجوان ہرنائی سے ہو گئے تھے۔ زمیندار بہت جلاد تھا، اس نے اس کی گردن دبا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور ہرنائی کو زندہ ایک دیوار میں چنوا دیا۔ لیکن رچنا بدرو بن گئی اور اپنے محبوب کے لیے اس نے ایک عمل شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں 6 نوجوانوں کو پھانس کر ان کے دل نکال لیے گئے اور اس مجسمے کی، میری مراد ہے ہرنائی کے مجسمے کی، قدموں میں انہیں بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 7 قربانیوں کے بعد وہ حیات پا جاتا۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اس کا 7واں بلیدان میں تھا، اور جب تم نے مجھے بچا لیا تو اس کمبخت نے تمہارا انتخاب کیا اور نہ جانے کس طرح بھابھی کو وہاں سے لا کر یہاں بند کر دیا اور خود تمہارے پاس پہنچ گئی۔ سادھو لکشمی نارائن نے یہ ترکیب بتائی تھی کہ اس مجسمے کو توڑ دوں تو وہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میں اتفاقیہ طور پر اس حویلی میں پہنچا تھا
وہ وہاں موجود تھی، بس میں نے بھابھی کو یہاں دیکھا اور بہرحال مجھے شبہ ہو گیا۔ چنانچہ پہلے میں نے مجسمے کو توڑا اور اس کے بعد حالات تمہیں معلوم ہیں۔ اوف، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اب اس شیطانی چکر کے بارے میں دوسروں کو کیا بتائیں؟ کون یقین کرے گا؟ تیز چلاؤ گاڑی بہزاد، اب رات ختم ہونے سے قبل واپس پہنچ جائیں گے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ دوسروں کو اس کے بارے میں بتانے سے کیا فائدہ؟ اور پھر بہزاد نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ دوستو، کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ ثنا عزیر صاحبہ ہیں جھارکھنڈ رانچی انڈیا سے، شازیہ صاحبہ ہیں کراچی سے، مریم صاحبہ ہیں راولپنڈی سے، معصومہ صاحبہ ہیں ملتان پاکستان سے، مہک راجپوت ہیں لاہور سے، جان بلوچ صاحب ہیں کراچی سے، اخلاق احمد صاحب ہیں گجرانوالہ بہار کالونی سے، یاسر علی صاحب ہیں سیالکوٹ سے، عظمت صاحب ہیں مالٹا سے، جاوید خان صاحب ہیں فتح پور سے، اسلم شاہ کوٹا صاحب ہیں راجستھان انڈیا سے، عمیر عتیق صاحب ہیں سرجانی ٹاؤن کراچی سے، شہاب الدین صاحب ہیں بہار سے، فرید خان صاحب ہیں مصطفیٰ آباد دلی سے، محمد عرفان صاحب ہیں سعودیہ سے، عبد المجید صاحب ہیں کراچی سے، زویا فریدی یو پی سیتاپور سے، بابر صاحب ہیں یو اے ای سے، محمد فاروق صاحب ہیں قصور سے، محمد وسیم صاحب ہیں فیصل آباد سے، اویس انصاری صاحب ہیں شہر کا نام نہیں لکھا، غلام حسین صاحب ہیں راولپنڈی سے، اور شاہد علی صاحب ہیں پاکستان سے۔ آپ تمام لوگوں کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔